अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर और तजिया के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सुहरवर्दी। वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी लम्स में बच्चों के साथ, नौजवानों के साथ इंटरेक्शन के लिए गए। वहाँ किए गए सवालात ने मुल्क की सतह पर एक बहस छेड़ दी है। कुछ की राय है कि ये सवाल नहायत बदतमीज़ाना थे और इनमें लो इंटेलेक्ट के सवाल थे, पर्सनल हिटिंग थी, उनमें कोई काम का सवाल नहीं बल्कि ज़ाती तौर पर प्राइम मिनिस्टर को ज़िच करने की कोशिश थी बच्चों की तरफ से। एक राय है कि नौजवान नस्ल बहुत बदतमीज़ होती जा रही है। ख़ुद प्राइम मिनिस्टर ने भी ट्विटर पे होने वाली बदतमीज़ी का वहाँ पर जिक्र किया। दूसरी राय थी कि बच्चों के सवाल बहुत क्रिटिकल थे। उन्होंने आज के हालात के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर से बहुत क्रिटिकल सवाल किए और प्राइम मिनिस्टर को उन क्रिटिकल सवालात को माइंड नहीं करना चाहिए और उनका जवाब देना चाहिए और कौम को भी क्रिटिकल सवाल सुनने की हिम्मत करनी चाहिए और बच्चों को सराहना चाहिए। एक तरफ बात है कि बदतमीज़ाना सवाल थे, बच्चों को समझाना चाहिए कि बदतमीज़ी नहीं करते। एक तरफ सवाल है कि हिम्मत की है बच्चों ने और उन्हें ऐसे सवाल करने चाहिए। दोनों राय मैंने आपके सामने रखती हैं, अपनी कोई राय नहीं दी है क्योंकि प्रोग्राम आमिर साहब से शुरू करते हैं, पहली राय उनकी रखते हैं, नहीं तो वो बोर भी होने लग जाते हैं प्रोग्राम में, इसलिए पहले उनसे शुरू करते हैं। आमिर साहब, सवालात ने आपको बोर तो नहीं किया? देखें, अगर तो जो बच्चों ने सवाल किए हैं उनकी कोई तफसील हमें पता होती तो फिर तो मैं बिल्कुल ना बोर होता। अभी भी नहीं हो रहा हूँ क्योंकि इफ़ यू लुक एट इट तो एक प्राइम मिनिस्टर का यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ मिलना वैसे तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके ऊपर जो बहस छिड़ी है मुझे उसकी एक्चुअली समझ नहीं आ रही। पहली बात तो ये है कि बदतमीज़ी तो किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं होनी चाहिए और अगर कोई बदतमीज़ी करता है किसी भी लेवल के ऊपर, वो सियासत में या वो वैसे समाजी अपने ताल्लुकात के अंदर, तो उसकी हमेशा मजम्मत ही करनी चाहिए। लेकिन हम किस चीज़ को बदतमीज़ी कहते हैं और किस चीज़ को नहीं बदतमीज़ी कहते हैं, मेरा ख्याल है इसके ऊपर भी पाकिस्तान के अंदर राय मुनक़सिम है। PTI के सपोर्टर्स की तरफ से हमने देखा कि वो जिस तरह की भी ज़बान इस्तेमाल करें और वो जिस तरह की भी बातें करें, उनकी क़यादत हमें हमेशा उनसे खुश ही नज़र आई है और उन्होंने उसको उनकी हर किस्म की गुफ्तगू को PTI की हिमायत ही समझा है, उसमें तमीज़ या बदतमीज़ी का एलिमेंट नहीं ढूंढा। जबकि दूसरी सियासी जमातों के अंदर निस्बतन हमें ये चीज़ कम नज़र आती है। जहाँ तक ये दूसरी तरफ है इस बहस का, ये बग़ैर जाने हुए कि वो सवालात एग्जैक्टली क्या थे जो प्राइम मिनिस्टर से किए गए, अदर दैन कि उनके वक्त के ऊपर ना आने के ऊपर जो बच्चों को एतराज़ था कि हम 50 मिनट से आपका इंतज़ार करें और आपने इतनी देर क्यों लगाई। इसके अलावा हमें कोई ख़ास तफसील नहीं पता कि उन्होंने क्या सवाल किए हैं। लेकिन जहाँ तक ये चीज़ के बच्चों ने सवाल बड़े क्रिटिकल किए हैं और प्राइम मिनिस्टर को शायद वो बात अच्छी नहीं लगी, तो देखें ये तो बड़ी ही अच्छी बात है अगर हमारी नौजवान नस्ल जो है वो क्रिटिकल सवाल कर रही है। लेकिन जब तक हमें उनकी तफसील नहीं पता मुज़म्मिल, हम कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि वो इंटेलेक्चुअली लो कैलिबर के सवाल थे या वो जेन्युइनली क्रिटिकल सवाल थे जिनका पाकिस्तान की सियासी मुस्तकबिल से बराह रास्त वास्ता था। सो ओवरऑल मैं यही कह सकता हूँ कि एक केयर टेकर गवर्नमेंट, हम उसको जितना मर्जी भी एम्पावर कर दें, हम उसकी जितनी मर्जी जिम्मेदारियाँ उसके कंधे पे डालते होती वो केयर टेकर गवर्नमेंट ही है। और मेरा ख्याल है कि शायद इस बात का एहसास हुआ होगा निगरान वज़ीर आज़म को हमारे कि जिस लहजे में उनसे बात हो रही है, जिस तरह की उनसे बातें हो रही हैं, शायद उनको इतनी सीरियसली या इतनी संजीदगी से नहीं लिया जा रहा जो उनके ओहदे के मुताबिक उनको लिया जाना चाहिए। बहरहाल सवालों की तफसील जब तक हमें मालूम ना हो जाए कि वो क्या थी और प्राइम मिनिस्टर ने उनके क्या जवाब दिए, इससे ज़्यादा कुछ कहना मेरा ख्याल है, क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा से क्या कह सकते हैं? अंबर लाइव चला लम्स का ये सवालात का सेशन बहुत से चैनल्स पे, सवालात भी सबने देखे और जवाब भी सोशल मीडिया पर भी लाइव चला। लेकिन अंबर देखिए ना, सवालात तो बहुत सारे वहाँ हुए, एक सवाल तो सिर्फ वक्त का तो नहीं हुआ, आप क्यों आए ये भी सवाल हुआ, इलेक्शन ना होने पर भी सवाल हुआ और भी बहुत से ऐसे सवालात हुए जिस पर प्राइम मिनिस्टर ने एंगर मैनेजमेंट की भी बात की। आपको ओवरऑल देखिए ना, पाकिस्तान की प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी है, वहाँ के लायक तरीन बच्चे वहाँ जाते हैं और हमारी क्रीम है, हमारे होनहार और
جو سب سے ذہین بچے ہیں وہ اس جگہ بیٹھے ہوئے تھے. تو ہماری آپ کہہ لیں کہ ہمارا تو آکسفورڈ اور ہارورڈ لمز ہی ہے نا جی, تو ہمارا تو بیسٹ بچے وہاں بیٹھے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کا بیسٹ برین ریپلیکیٹ ہوا ہے ان سوالات سے, اور ہمارا یہی بیسٹ برین تھا جو ان سوالات سے باہر آیا؟ مزمل دیکھیں, میرے خیال میں کہ ایک سوال جو میرے ذہن میں تھا شاید ملتا جلتا ہے کہ نگراں وزیر اعظم, میرے خیال میں کہ اچھی بات ہے کہ وہ طلباء کے پاس جا رہے ہیں, یونیورسٹیز کے پاس جا رہے ہیں, لیکن یہ ایک ہی یونیورسٹی ہے, لائیو کیوں چلا, اس یونیورسٹی کا کیوں انتخاب کیا گیا, اس سے کیا حاصل کرنا چاہ رہے تھے, کیا ذہن سازی کنونس کرنا چاہ رہے تھے, واز ہی ٹرائنگ ٹو گیٹ اے پلس کہ جو تعلیم یافتہ اور خاص طور پر اگر لمز کی بات کریں, ظاہر ایک طبقے کے سے تعلق ان کا ہے, ان کی کیا سوچ ہے. میرے خیال میں کہ یہ بھی مجھے واضح نہیں ہے کہ نگراں وزیر اعظم کو کیا ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ ایک یونیورسٹی میں جا کر جو لائیو اس کا سوال جواب کا سیشن چلے وہ کیوں چلنا چاہیے. پبلک ریلیشنز کی ضرورت ہے کیا نگراں وزیر اعظم کو یا نگراں کابینہ کو؟ تو ایک سوال تو یہ بنتا ہے. دوسرا میرے خیال میں کہ کیا یہ سلسلہ آگے بھی بڑھے گا, کیا مختلف یونیورسٹیز میں جائیں گے نگراں وزیر اعظم, تاکہ اگر یہ 2-3 وجوہات کی بنا پر لمز گئے تھے تو یہی اور بھی دیگر یونیورسٹیز اور بھی شہروں میں کریں گے, پاکستان بھر میں کریں گے, اور پھر یہ سوال پھر بنے گا آخر ضرورت کیا ہے, پبلک ریلیشنز کی کیا ضرورت ہے نگراں وزیر اعظم کو. یہ تو چلیں, اس کا سوال کا جواب مجھے واضح نہیں ہے, لیکن میرے خیال میں شاید کاکڑ صاحب سے صحافیوں نے بھی یہی سوال کیا. دوسرا جو آپ نے سوال کیا تھا, سوالوں کا معیار, یہ کریم ہے یونیورسٹیز کی, آپ نے یہ پوچھا. میرے خیال میں کہ جو اندازہ مجھے ہوا سوال اور جواب سے, سوالوں سے خاص طور پر, کہ کیونکہ یہ ایسی یونیورسٹی ہے جہاں خاص طبقے سے تعلق رکھتے ہیں بچے زیادہ تر, تو ان میں اتنا اعتماد ہے کہ وہ اس قسم کے سوال پوچھیں, آپ کو اچھے لگیں یا برے لگیں. اگر آپ 50 منٹ لیٹ ہیں تو ظاہر بنتا ہے, سوال تو بنتا ہے, اس کا جواب اگر بے شک اس وقت تو وزیر اعظم نے یہی کہہ دیا کہ کابینہ کی میٹنگ تھی اور پھر میں, ظاہر ہے وہ فیصلے اہم ہوتے ہیں اس لیے میں دیر سے آیا, لیکن یہ سوال تو بنتا ہے. اور میرے خیال میں کہ اگر بچے بھی اتنا ہی رسپیکٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نگراں وزیر اعظم سے جو وہ اس سیمینار میں, اس سیشن میں اپنا وقت دے کر کر رہے ہیں, تو یہ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے. بلکہ میں کہوں گی کہ یہی ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ جو بھی لوگ عہدے پہ فائز ہوتے ہیں وہ ہمیں سرو کرنے کے لیے ہوتے ہیں, اور اگر وہ ہماری یعنی کہ شہریوں کی, طلباء کی رسپیکٹ نہ کریں تو پھر ہمیں پوچھنا تو چاہیے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور پھر میں کہوں گی دوسرا, یہ کانفیڈنس آپ کو ان بچوں میں تو نظر آ رہا تھا کہ انہوں نے ایسے سوال پوچھے, اور یونیورسٹیز میں بہت ذہین بچے ہیں. میں آج کل کوئٹہ میں ہوں اور یونیورسٹیز سے ہی انگیجمنٹ کر رہی ہوں, طلباء سے کر رہی ہوں, اور بہت اچھے سوال پوچھے جاتے ہیں. لیکن میں سوچتی ہوں کہ اگر شاید ان کا وہ کلاس ہوتا, کیا ان میں کتنے کانفیڈنس دیا جاتا کرٹیکل سوال کرنے کا. دوسرا ایک اور ہے کہ یہ نسل جس کی ہم بات کر رہے ہیں, یہ سوال پوچھنے سے رکتے نہیں ہیں, اور یہ اس طرح کے ہی سوال کرتے ہیں. اور شاید ہم جب پرانے ہو جاتے ہیں, پرانی نسل کے ہو جاتے ہیں, تو ہمیں بدتمیزی لگتی ہے, اور یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے. بچوں کو سوال کرنے کا بھی حق ہے, بدتمیزی سے تو نہیں کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اتنی زیادہ کوئی بدتمیزی بھی نہیں تھی, رسپیکٹ سے ہی پوچھے گئے تھے. لیکن ہمیشہ ہم کنفیوز رہتے ہیں کہ اگر کوئی تنقیدی سوال ہو اس کو بدتمیزی سمجھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل کو تو حق ہی نہیں ہے اس طرح کے سوال کرنے کا. یہ کس قسم کی سوچ ہے؟ یہ وہی سوچ ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یونیورسٹی سے جو بچے نکلیں گے, بجائے کہ وہ کرٹیکل تھنکرز ہوں, انوویٹرز ہوں, وہ آگے نکل کر وہ پھر آپ کو وہی لوگ نظر آتے ہیں جو یس کرتے ہیں اور خود سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. سو یہ کرٹیکل تھنکنگ ضروری ہے, اور ظاہر ہے آپ پالش آتی ہے کچھ وقت کے ساتھ, ایج کے ساتھ, لیکن یہ بنیاد اچھی ہے کہ اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہو سخت سوال کرنے کا, اور جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ پوچھنے کا جواب. اور میں کہوں گی آخری بات یہ کہوں گی کہ چلیں, میں ظاہر ہے مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ کیوں نگراں وزیر اعظم اس یونیورسٹی گئے اور کیا وہ باقی یونیورسٹی دیں گے, لیکن اچھی بات ہے کہ وہ سامنا تو کر رہے تھے, جواب دینے کی کوشش کر رہے تھے.
اینڈ آئی تھنک لاسٹلی آئی تھنک انٹرسٹنگ بات یہ ہے اور یہ شاید سوچنے کی بھی ضرورت ہے کہ جو زیادہ اس میں جو کلپس وائرل ہوئے ہیں وہ سوالات کے ہوئے ہیں، جوابات کے شاید اتنے وائرل کلپس نہیں ہوئے. اس کی کیا وجہ ہے یہ بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. دیکھیں امبر کلپ وائرل تو اس لیے ہوئے ہیں کہ ایک خاص سیاسی جماعت نے ان کو وائرل کیا ہے اور وہ ایک خاص سیاسی جماعت کی سوچ کے عکاس تھے. مجھے سوال بہت لو انٹلیکٹ لیول کے لگے، مجھے بہت ہی سطحی اور بہت ہی لو انٹلیکٹ لیول کے سوالات لگے. معذرت کے ساتھ، جب آپ کے سامنے پرائم منسٹر بیٹھا ہے آپ کو اس سے گورننس پہ بات کرنی چاہیے. اب وہاں سوال اکانومی پہ ہونے چاہیے تھے، وہاں سوال پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہونے چاہیے تھے، وہاں سوال ضرور پاکستان کے پولیٹیکل ڈیموگرافی پہ ہونے چاہیے تھے، مسنگ پرسنز پہ ہو سکتے تھے، وہاں پر سوال اور چیزوں پر بہت ہی پاکستان کے اہم موضوعات پر وہاں سوال ہو سکتے تھے، جس سے لگتا ہے کہ بچوں کی ریسرچ بھی ہے اور بچوں کو پاکستان کے مسائل کا پتہ بھی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت سطحی سوال تھے. یہ وہ سوال تھے جو ٹویٹر پہ عام ٹرولز کرتے ہیں، جو ٹرولز کے سوالات تھے، یہ وہ ٹرولز کے سوالات تھے. یہ ٹویٹر ٹرولز اور سوشل میڈیا ٹرول کے سوالات تھے جو انہوں نے کیے. یہ سرٹنلی لمز کے سٹینڈرڈ کے سوال نہیں تھے. یہ ان کے پیچھے نہ کوئی ریسرچ تھی، نہ کوئی تھاٹ تھا، نہ کوئی ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہماری نوجوان نسل بیٹھ کے بات کر رہی ہے تو کیا کر رہی ہے. وہ لیٹ آنے پہ پروٹیسٹ کر سکتے تھے لیکن اس کا سوال کوئی کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے تھا. یہ سوال نہیں تھا کہ آپ 50 منٹ آپ اس پر پروٹیسٹ کر سکتے تھے کہ آپ لیٹ آئے ہیں، آئی پروٹیسٹ آن اٹ، آپ کو ٹائم پہ آنا چاہیے تھا، لیکن سوال تو کوئی ہونا چاہیے تھا، میں سمجھتا ہوں. اور میرے خیال میں اگر اتنی بڑی یونیورسٹی کے ہمارے بچے اتنے لو انٹلیکٹ اور اتنے ٹرولز کی سطح کے سوال کرتے ہیں تو آپ قوم کی ذہنی حالت کا اندازہ لگا لیں کہ یہ واقعی بدتمیزانہ سوال تھے، یہ سطحی سوالات تھے. پھر کہا جاتا ہے کہ اگر آکسفورڈ میں پڑھ کے بھی تمیز نہ آئی تو پھر فالوورز کو لمز میں پڑھ کے بھی نہیں آ سکتی. پھر تو یہی کہا جا سکتا ہے نا کہ اگر لیڈر کو آکسفورڈ پڑھ کے تمیز نہ آئی تو فالوورز کو لمز میں پڑھ کے تمیز نہ آئی. کیوں عامر صاحب؟ مزمل، ایک تو پہلے میں اگین مائی اپالوجیز کہ میں آج میری کچھ ایسی مصروفیات تھیں کہ میں یہ لائیو براڈ کاسٹ نہیں دیکھ سکا اور مجھے ان سوالات کی تفصیل نہیں پتہ جو 2-4 سوال میرے نظر سے گزرے جب میں فارغ ہوا. ان سے دیکھیں میں ہمیشہ سے یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی بحث کا جو لیول ہوتا ہے وہ دونوں اطراف سے مل کے طے ہوتا ہے. آپ یہ کوئی اس طرح کا انٹرویو 1-on-1 انٹرویو نہیں ہے جہاں پر سوالوں کی جو لیول ہے اور جو کوالٹی ہے وہی اکیلے بھی اس کا معیار جو ہے وہ بلند کر سکتی ہے. صرف جواب، بے شک آپ فضول سوال بھی کریں تو صرف ان کا اگر اچھے سطح کا جواب ہو تو وہ اس انٹرویو کا معیار جو ہے وہ قائم رکھ سکتی ہیں. اس طرح کی انٹریکشن جو کہ ایک بڑے اسکیل کے اوپر وہ بھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو برڈن ہوتا ہے اس ڈیبیٹ کا لیول ریز کرنے کا وہ اس بڑی شخصیت کے پاس ہوتا ہے جس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرنا اور پھر وہ وہاں پر چلے گئے. اور یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں مزمل کہ اگر آپ سے ایک سوال کیا گیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں اناؤنس ہو رہی اور آپ اس کا سیدھا سے جواب دیتے ہیں کہ جی وہ میں نے نہیں کرنی ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کرنی ہے. دیکھیں تکنیکی اعتبار سے جتنا بھی درست سوال ہو، یہ جو سیاسی کنفیوژن ہوتی ہے لوگوں کے ذہن میں یا غم و غصہ ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر نہ ہونے میں، یہ اس کا جواب نہیں ہے. اس کا ذرا زیادہ، اس طرح کی باتوں کا ذرا زیادہ جامع جواب جو ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ خود بحث کو اس لیول کے اوپر رکھیں کہ ہاں جی ایک سیاسی بیان جاری کرنے تو آپ نہیں گئے تھے نا، یہ تو آپ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میرا کام نہیں ہے، یہ ECP کا کام ہے. لیکن ذرا سی اس کی تفصیل میں جانا کہ یہ جو تاخیر ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا تھیں اور وہ وجوہات جو ہیں وہ ناگزیر کیوں تھیں، ان سے نمٹنے کا اور کوئی طریقہ کیوں نہیں تھا، اس سے میرا خیال ہے کہ انگیجمنٹ بھی بڑھتی ہے اور شاید اس کے نتیجے میں پھر یہ ٹرول ایلیمنٹ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اینڈ آئی ایم ٹیکنگ اٹ آن فیس ویلیو کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے، وہ اس میں بھی شاید کوئی تبدیلی آتی. رہی بات کہ وہ جو آپ نے کہا کہ اکانومی پہ سوال ہو سکتے تھے، مسنگ پرسنز پہ، پاکستان کی پولیٹیکل ڈیموگرافی کے اوپر سوال ہو سکتے تھے،
تو میرا تو خیال ہے کہ ہمارے نگران وزیر اعظم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کا کہ انہوں نے ایسے سوال نہیں کیے، بیکاز میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کی کیپیبلٹی کے اندر اس طرح کے سوالوں کا ایک انٹیلیجنٹ جواب دینا وہ اس کی قابلیت کے اندر ہے۔ اگر میں بھی عامر صاحب کو رسپونڈ کروں گا لیکن آپ کے بعد۔ اوکے آل رائٹ، ویسے مزمل میں کہوں گی کہ نوجوان نسل کی زبان میں آپ نے جو اس کا تجزیہ کیا ہے وہ تھوڑا سا بومر انکلز والا ہے، اور وہ اس لیے میں کہہ رہی ہوں کیونکہ ایک یہ جو سخت سوال کیے تھے جو الیکشنز کے حوالے سے ہوتے ہیں، کیوں وقت پہ نہیں ہو رہے ہوتے، یہ سب کے ذہن پر یہ سوال ہے، اور اس کا جواب کوئی بھی دے میرے خیال میں کسی کا بھی تسلی بخش نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے بہت دفعہ اس پہ ڈسکشن کی، بحث کی، بات سمجھنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ ایسا ملک ہے جہاں آپ کو ابھی تک الیکشنز کے ہونے نہ ہونے پر شک و شبہات ہیں، تو یہ عجیب سی بات ہے، یہ بچے ظاہر پوچھیں گے اور ان کو حق ہے پوچھنے کا۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم ان سوالوں کو صرف اس کی وجہ یہ بتا دیں کہ ان کا تعلق یا ان کی پسند یا ان کا جھکاؤ یا رجحان ایک خاص سیاسی جماعت کی طرف سے، تبھی یہ ٹرول کریں، میرے خیال میں کہ یہ اٹس اے لٹل انفیئر آن چلڈرن ایز ویل، یا یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں جن کی عمریں 18 سال سے اوپر کی ہیں، اور پھر ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ملک کا جو کوئی 46% ووٹر ہے وہ 18 سے 25 سال اس کی عمر ہوگی۔ یہ سوچ، یہ ذہن، یہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ کافی پایا جاتا ہے اگر آپ زیادہ سے زیادہ ان بچوں سے انٹریکٹ کریں گے، اور آپ کو یہ معلوم ہوگا، اور اس کا ضروری نہیں ہے کہ ان کا تعلق یا ان کی پسند کوئی ایک خاص سیاسی جماعت کی ہو۔ اور بومر انکل میں نے اس لیے آخر میں کیوں کہا مزمل، میں نے دیکھا ہے کہ یہ والی جو نسل ہے یہ شاید ہمیں سکھایا گیا تھا، یا ہم سے پہلے جو جنریشن تھی ان کو سکھایا گیا تھا کہ آپ نے بڑوں سے سوال نہیں کرنا، پوچھنا نہیں ہے، جواب نہیں دینا۔ یہ والی نسل چیلنج کرتی ہے، پوچھتی ہے سوال اور سوچتی ہے، اور اس کو انکریج کرنا چاہیے۔ اور ظاہر ہے میں نے دوبارہ سے کہوں گی کہ مجھے بہت زیادہ بدتمیزی تو نہیں کی تھی، وہ لڑکا تھا جس نے سوال تو نہیں کیا تھا، شکایت کی تھی کہ آپ دیر سے کیوں آئے تھے، آپ نے ہمیں عزت نہیں دی جس طرح ہم آپ کو عزت دینا چاہ رہے ہیں، آپ نے تعلیم کو عزت نہیں دی۔ ٹھیک ہے، اس کا ایک کامنٹ تھا، اس کی فیلنگز کی، اس کے اظہار کیا، مگر اس میں بدتمیزی کی کیا بات تھی؟ ایک فیکٹ تھا، اس کے بارے میں اس کے کیا جذبات تھے، اس نے ایک تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اظہار کر دیا۔ تو میں تو یہی سمجھتی ہوں کہ آپ لو انٹلیکٹ کہہ سکتے ہیں، شاید ہوں گے، نہیں ہیں، کچھ ایسے سوال تھے جو الیکشنز کے حوالے سے تھے، کچھ تھے۔ آئی تھنک کہ وی شوڈ ٹیک اٹ ایز the pulse of a generation and of a particular class، اور اس کو وہیں تک رہ دینا چاہیے۔ بلکہ میں کہوں گی کہ اور یونیورسٹیز میں اگر انٹریکشنز ایسے ہوں تو آپ کو پھر مزید قسم کے سوال ملیں گے، اور شاید زیادہ بہتر سوال بھی مل سکتے ہیں اگر آپ خیبر پختونخوا میں کسی یونیورسٹی میں چلے جائیں۔ بچے بہت سوچنے والے ہیں، پولیٹیکلی ایکٹیو بھی ہیں، and we should encourage them and include them in political debates and expressions، اور پھر I think ان میں بھی پالش اور سوچ زیادہ آئے گی۔ دیکھیں، آپ نے مجھے بومر انکل تو کہہ دیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں غلط کو غلط کہنا چاہیے، چاہے آپ مجھے بومر انکل کہتے ہوئے ان کا دفاع کریں۔ ہمیں نوجوان نسل کو یہ بتانا چاہیے کہ بالکل آج انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے آئین کے تحت الیکشن کی ڈیٹ دینا نگران وزیر اعظم کا کام نہیں ہے۔ لمز کے اسٹوڈنٹس کو یہ بیسک بات پتہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے تحت نگران وزیر اعظم کا کام الیکشن کی ڈیٹ دینا نہیں ہے۔ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا نیریٹو تو ہو سکتا ہے کہ جی نگران حکومت جو ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے رہی ہے، لیکن لمز کے اسٹوڈنٹ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے آئین کے تحت یہ نگران وزیر اعظم کا کام نہیں ہے۔ انہیں کانسٹیٹیوشن کی بیسک چیزیں، اسی لیے تو میں نے کہا بغیر ریسرچ کے سوال کیے ہیں انہوں نے، صرف وہ پوائنٹ سکورنگ اور ہیوملیشن کے سوالات تھے، ان میں نہ کوئی ریسرچ تھی، نہ پیچھے کوئی تھاٹ پروسیس تھا، انہیں کاکھ نہیں پتا تھا، وہ پوائنٹ سکورنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ میرا کلپ بن جائے سوال کرتے ہوئے، اور اگلے دن وہ ٹرولز میں بڑا وائرل ہو جائے گا، میں ہیرو بن جاؤں گا۔ جس نے یہ الیکشن کا سوال کیا اسے پاکستان کا آئین نہیں پڑھا، اسے پتہ ہی نہیں پاکستان کے آئین میں یہ کس کی ذمہ داری تھی۔ وہ مردم شماری پہ سوال کرتا، زیادہ بہتر تھا کہ آرٹیکل 51 اور 90 دن کا جو آپس میں کلیش ہے اس کے اوپر ان کی لیگل اوپینین کیا ہے، تو میں زیادہ بہتر سمجھ لیتا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے تحت بات کر رہا ہے۔ لیکن وہ وہی بات کر رہا تھا جو ٹرولز کرتے ہیں کہ جی نگران حکومت نے الیکشن نہیں کرائے۔
کیوں انہیں وہ ٹرولز تو پولیٹیکل نیریٹو بنا رہے ہیں. کیا لمز کے اسٹوڈنٹ بھی پولیٹیکل نیریٹو بنانے کے سوال کر رہے تھے؟ نہیں, اس کے پیچھے ریسرچ ہونی چاہیے تھی. سوال کرنے والے کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ کیا سوال کر رہا ہے, اس کی کیا حقیقت ہے. تو اس لیے میں, چاہے آپ مجھے بومر انکل کہیں, چاہے ڈیولز ایڈوکیٹ کہیں, ہمیں اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں, گھروں میں یہ بتانا پڑے گا کہ سوال کرنے سے پہلے تحقیق ضروری ہے. آپ کا اپنا نالج بھی سوال کے بارے میں پورا ہونا چاہیے. یہ اگلے کا کام نہیں ہے کہ آپ غلط سوال کر کے پوائنٹ سکورنگ کر لیں اور اس کے نتیجے میں وہ آپ کہیں جی بڑا کمال کر دیا. کمال نہیں کیا, آپ نے تصدیق کی. بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر بات. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ بحث تو ملک کے اندر نگران وزیر اعظم کا جو لمز میں جانا اور وہاں بچوں سے ان کے سوال جواب, اس کے اوپر بحث جو ہے وہ پاکستان کے اندر بڑا موضوع بنا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اہم ایک سیاسی ایونٹ یہ بھی ہے کہ پی ایم ایل این کی ایک میٹنگ ہوئی ہے, اور جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے اندر 2 فیصلے میری نظر کے اندر کافی اہم ہیں. ایک یہ کہ ایک مینیفیسٹو کمیٹی بنائی گئی ہے پی ایم ایل این کی, اور دوسرا جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے نواز لیگ نے کہ وہ اب باقی پارٹیوں سے بھی مشاورت کرے گی پاکستان کے معاشی حالات پر ان پرٹیکولر, اور ان سے اس بات پر تبادلہ خیال کرے گی کہ کس طرح سے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ آنے والے انتخابات اور اس کے بعد پاکستان کو مل کر معاشی استحکام کی طرف کیسے لے جایا جا سکتا ہے. تو کیوں ہم اس کو اہم سمجھتے ہیں اس کے اوپر میں اپنی رائے بھی دوں گا, لیکن پہلے میں اپنے ساتھیوں کی رائے اس کے اوپر جاننا چاہوں گا. مزمل, آپ سے شروع کرتے ہیں. مینیفیسٹو کمیٹی پی ایم ایل این نے تشکیل دی ہے, آپ کا خیال ہے یہ ہر الیکشن سے پہلے ظاہر ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ مینیفیسٹو کمیٹیز بناتی ہیں اور پھر اپنا مینیفیسٹو جاری کرتی ہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے اس دفعہ ایک بڑی سیاسی جماعت کی ایک مینیفیسٹو کمیٹی الیکشن سے 3-4 ماہ قبل اس کا وجود میں آنا جو ہے اس کو کافی اہمیت لگ رہی ہے. آپ میرے سے اتفاق کریں گے یا اختلاف؟ دیکھیں, اس ملک کو ایک معاشی روڈ میپ کی تو ضرورت ہے, اور کس سیاسی جماعت کے پاس اس ملک کو معاشی مسائل سے نکالنے کا پروگرام موجود ہے وہ ہمیں سیاسی جماعتوں کے منشور سے ہی پتہ لگے گا. کوئی نیریٹو بلڈنگ سے تو پتہ نہیں لگے گا, نعروں سے تو پتہ نہیں لگے گا. کوئی کس کے پاس کیا منشور ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ کس کی کیا رائے ہے, پاکستان میں ڈی ویلیویشن پہ کیا رائے ہے, ایکسپورٹ بڑھانے پہ کیا پالیسی ہے, تو یہ سب کچھ تو منشور سے پتہ لگے گا. اور میرے خیال میں سب سیاسی جماعتوں کو منشور دیتی بھی ہیں. میں یہ نہیں کہتا کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے منشور نہیں دیتی ہے, لیکن ان کی اہمیت بہت کم ہوتی ہے ہمارے بھی ٹاک شوز میں. وہ جس دن آتا ہے 1 ڈے سٹوری ہوتی ہے, پھر ہم آگے کرنٹ افیئرس پہ چلے جاتے ہیں اور منشور کو وہ اہمیت نہیں دیتے, اور منشور کے اوپر سیاسی جماعتوں سے سوال جواب بھی نہیں کرتے ہیں. لیکن میرے خیال میں کہ نواز شریف کی جو دوسری سیاسی جماعتوں سے بات چیت کی بات ہے اکانومی کے روڈ میپ کے لیے, وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیا نواز شریف کے ذہن میں الیکشن سے پہلے چارٹر آف اکانومی ہے یا الیکشن کے بعد چارٹر آف اکانومی ہے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ معاشی مسائل پر الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ موجود ہونی چاہیے اور ان پر الیکشن نہیں ہونا چاہیے, یا ان کی رائے میں یہ ابھی جو سیاسی مفاہمت ہے؟ اور پھر سب سے بڑا سوال ہے, جب وہ بات کرتے ہیں تو کیا تحریک انصاف سے بات کریں گے؟ کیونکہ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے وفد نے جو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی, اس کا 24 گھنٹے میں کیسے پرخچے اڑے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بھی وضاحتیں دیتے پھر رہے تھے کہ ہم تو صرف افسوس کرنے گئے تھے, حالانکہ پہلے خود ٹویٹ کیا کہ الیکشن پر بات کرنے گئے تھے, اور بعد میں کہہ دیا کہ جی وہ ہماری تصویریں جاری کر کے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے. تو ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت جو ہے وہ تو اپنے مخالفین سے آج بھی اگر ملے تو وہ اپنے ٹرولز کی وجہ سے اگلے دن معافی مانگنے لگ جاتی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی. وہ کیسے سب کے ساتھ بیٹھے گی؟ تو بہت سے سوالات ہیں مفاہمت کے حوالے سے. مجھے لگتا ہے الیکشن سے پہلے کوئی مفاہمت نہیں ہو سکتی, جو بھی ہوگا الیکشن کے بعد ہوگا. درجہ حرارت کم رکھا جا سکتا ہے کہ آپ الیکشن میں سیاسی درجہ حرارت ایک حد سے زیادہ اوپر نہ جانے دیں,
اور گالم گلوچ تک نہ جائیں، ایک بلو دی بیلٹ نہ جائیں، لمس کے اسٹوڈنٹ نہ بن جائیں الیکشن کی تقاریر میں ایک دوسرے کے خلاف. آپ کو وہ والی بات نہیں کرنی چاہیے جو لمس کے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں. تو بومر انکل بن جانا چاہیے، آپ کو سمجھداری کی بات کرنی چاہیے. تو میری تو یہ رائے. رائٹ. مزمل، امبر کے پاس میں جانا چاہوں گا. اب امبر دیکھیں، یہ چارٹر آف اکانومی کی بات کرنے سے پہلے ایک معاشی روڈ میپ ہر سیاسی جماعت جو اپنا وہ جاری کرے گی، جو پاکستان کے ان انتخابات سے پہلے جو معاشی حالات ہیں اس کے اندر انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہم نے دیکھی، جب چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا تو اس کے اندر ملک کی دو بڑی سیاسی جماعتیں، ان کے رہنما میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو نے مل کر یہ عہد کیا تھا کہ ہم غیر ضروری طور پر ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور وقت سے پہلے ایک دوسرے کی حکومتیں گرانے کی کوشش نہیں کریں گے. پھر ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے کروانی ہوتی ہیں اس طرح کی کوششیں، انہوں نے عدالتوں کا استعمال کیا. پہلے ایک وزیر اعظم کو وقت سے پہلے ہٹایا گیا، پھر دوسرے وزیر اعظم کو نہ صرف وقت سے پہلے ہٹایا گیا بلکہ ان کو اگلے انتخابات میں حصہ لینے سے بھی روک دیا گیا. تو یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے مقاصد تھے یہ تو ہمیں پچھلے 10 سالوں میں پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. اس دفعہ بھی اگر نواز شریف صاحب دوسری پارٹیوں سے ملاقات کرتے ہیں اور دوسری پارٹیاں بھی اس کا خیر مقدم کرتی ہیں تو آپ کا خیال ہے، اکنامک پروگرام تو ہر پارٹی کا اپنا ہوتا ہے نا جی، آپ کا خیال ہے کہ دوبارہ سے اس چارٹر آف ڈیموکریسی کو اس کی اصلی اسپرٹ میں ریوائیو ہونے کی کوئی امکانات آپ کو نظر آتے ہیں؟ عامر صاحب، میرے خیال میں کہ یہ اس پہ بہت بات ہو رہی ہے. چارٹر آف اکانومی ایک طرف ہے، چارٹر آف ڈیموکریسی ایک طرف ہے، اور ایک طرف تو یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ٹروتھ ریکنسیلیشن ایک کمیٹی بھی بننی چاہیے تاکہ سب لوگ اس میں شامل ہوں اور تمام اسٹیک ہولڈرز بات کریں. اور ہم نے یہی چارٹر آف ڈیموکریسی میں جو ایک لمیٹیشن ضرور دیکھی تھی، اور یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ عمران خان صاحب نے بھی اس پہ دستخط کیے تھے. یہ صرف نواز شریف اور بینظیر بھٹو صاحبہ کے درمیان نہیں تھا، یہ عمران خان صاحب نے بھی، کیونکہ اس وقت مشرف کے خلاف ایک اتحاد قائم ہوا تھا تو اس پہ بھی دستخط ان کے بھی تھے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں اور یہ اس تجربے سے نظر آیا ہے کہ جہاں جیسے آپ نے بھی کہا، ذکر کیا کہ سیاسی جماعتیں ایک حد تک تو جائیں گی. میاں نواز شریف نے جب میمو گیٹ اسکینڈل بھی تھا مثال کے طور پر، یا جب گیلانی صاحب کے خلاف کنٹیمپٹ کی کیسز تھی تو انہوں نے بھی اس کا حصہ، اس میں حصہ لیا. دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اتحاد بھی کیا تھا نواز شریف کی حکومت کے خلاف، اس کے باوجود 2018 کے انتخابات سے قبل اور پھر جو بلوچستان میں حالات ہوئے تھے، اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ظاہر ہے ان کو کٹ ڈاؤن ٹو سائز کرنے کی کوشش تھی. لیکن ساتھ ساتھ جب 2014 کا دھرنا بھی ہوا تھا تو ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پارلیمان میں جو بیٹھی تمام جماعتیں تھیں، وہ اس وقت انہوں نے ایک یونائٹڈ فرنٹ کا مظاہرہ بھی کیا ان دھرنوں کے حوالے سے اور دیگر معاملات کے حوالے سے. تو آئی تھنک مکسڈ اس کا ایک رزلٹ آیا ہے، جہاں آپ کو 5 سال ایک حکومت پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ ایک سیاسی جماعت جو اس وقت لیڈ کر رہی ہوتی ہے کولیشن، اس کی حکومت یا اس اسمبلی کی مدت پوری تو ہو جاتی ہے لیکن وزیر اعظم ٹکتے نہیں ہیں، اس لیے کیونکہ یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس میں تمام اسٹیک ہولڈرز شامل نہیں ہوتے. تو یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات ہوتی ہے، جہاں اور بھی اسٹیک ہولڈرز شامل ہونے کی ضرورت ہے، جن کا ایک پولیٹیکل جو پالیٹکس میں یا تو انٹرفیئر کرتے ہیں یا ان کا ڈائریکٹ کوئی سٹیک ہوتا ہے. پھر دوسری بات چارٹر آف اکانومی کے حوالے سے کچھ میرے خیال میں کہ منیمم ایجنڈا پہ بات ہو رہی ہے کہ اس پہ اتفاق ہونا چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہم پی آئی اے کی بات کریں، اس وقت موجودہ نگراں جو پرائیویٹائزیشن کے وزیر ہیں وہ تو اور وہ بار بار کہتے رہے ہیں، ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ پی آئی اے کو ہم نے پرائیویٹائز ضرور کرنا ہے. اس کے باوجود کہ یونینز ہمیشہ وہ شور مچاتے ہیں، اور یونینز میں سیاسی جماعتوں کے سٹیکس ہوتے ہیں، نمائندگان ہوتے ہیں. اور ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا جب نواز شریف کی حکومت تھی اور پورا پلان تیار کیا گیا تھا تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی نے مل کر اس کی مخالفت بھی کی تھی اور وہ پلان رک گیا. تو اب کس حد تک اور کون سے اہم نکات ہیں جس پہ اتفاق ہو سکتا ہے؟ اس کا ظاہر ہے میں کہوں گی پازیٹیو بات یہ ہے کہ شاید کچھ چیزیں جو اس وقت پاکستانی معیشت کو ضروری ہیں وہ بغیر شور، بغیر مخالفت کے، بغیر مشکل کے
ہو جائیں، لیکن اس کا نقصان بھی ایک اور ہے. آپ کو یہ بھی لگنے لگے گا کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا الگ اپنا کون سا منشور ہے، اکانومی پہ کیا ان کی پالیسیز ہیں، کوئی لبرل ہے، کوئی سوشلسٹ ڈیموکریٹ ہے، کوئی کیا ہے. مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہمیت دونوں کی ہے لیکن لمیٹیشنز دونوں کی بھی ہیں میری نظر میں. رائٹ. ایک بات کا ذکر چھیڑا امبر نے مزمل، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا. یہ بات ہم نے بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں یہاں پر، 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے جب بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بننا چاہیے، اور جس کے سامنے تمام سٹیک ہولڈر، چاہے وہ سیاسی ہیں یا وہ غیر سیاسی ہیں، ان کو آنا چاہیے اور کھل کر بات کرنی چاہیے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا چاہیے اور آگے جانے کا کوئی رستہ نکالنا چاہیے. اکانومی پر ہر پارٹی کا اپنا منشور ہوگا، اس کا اپنا طریقہ ہوگا. کچھ ایسی بنیادیں میرا خیال ہے وہ بائی ڈیفالٹ طے ہو گئی ہیں جس سے اب کسی بھی پارٹی کا ان کے خلاف چلنا یا ان کی مزاحمت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا. لیکن کیا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے کسی قسم کی شکل میں اس ایفرٹ کو سامنے لائے بغیر وہ سیاسی استحکام پاکستان کو مل سکتا ہے جو کہ اس کے معاشی معاملات، معاشی مسائل کو حل کرنے کے لیے بہت ضروری ہو؟ اور کیا آپ کو سیاسی جماعتوں کے اندر اس طرح کی کوئی خواہش نظر آ رہی ہے کہ اس آئیڈیا کو دوبارہ ریوائیو کیا جائے اور صرف سیاسی جماعتوں تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ جو غیر سیاسی قوتیں ہیں پاکستان میں اس کو بھی اس کا حصہ بنایا جائے؟ دیکھیں، ایک تو امبرز بومر انکل وانٹس ٹو کلیریفائی کہ عمران خان چارٹر آف ڈیموکریسی کے سگنیٹری نہیں ہیں. امبر نے کہا وہ سگنیٹری ہیں، بومر انکل کے مطابق وہ نہیں ہیں، اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے سپوائلر ہیں، سگنیٹری نہیں ہیں. مزمل کو بہت کاٹی ہے. ٹھیک ہے نا. تو دی بومر انکل وانٹس ٹو کلیریفائی. اب جہاں تک آپ نے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کی بات کی ہے، جو ہمارے نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں، جو ہمارے وہ ادارے ہیں جن کا سیاست میں کام نہیں ہونا چاہیے اور ہے، غلطیاں ان سے جو ہوئی ہیں، کیا وہ اپنی غلطیاں ماننے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل نہیں. آپ دیکھیں، پیپلز پارٹی نے اپنے دور حکومت میں بھٹو کا ریفرنس بھیجا کہ انہیں پھانسی غلط دی گئی، وہ نہیں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا. حالانکہ بھٹو نے کچھ اس کے نتیجے میں زندہ نہیں ہو جانا، صرف یہ طے ہونا ہے کہ وہ پھانسی غلط تھی. تو ہماری جوڈیشری میں اتنی بھی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ وہ پھانسی ہم نے غلط دی تھی. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آ کر کہہ دیں گے کہ ہم نے 3 مارشاء اللہ غلط لگائے تھے؟ ممکن نہیں ہے. پنڈی والے آ کر یہ کہہ دیں کہ 3 مارشاء اللہ غلط لگائے تھے. سپریم کورٹ والے کہہ دیں کہ ہم نے وزرائے اعظم کو غلط نکالا تھا پاناما میں، اقامہ میں، یا یوسف رضا گیلانی کو کنٹیمپٹ میں. مجھے نہیں لگتا کہ اس ملک کی جوڈیشری میں بھی اتنی اخلاقی جرت ہے کہ وہ ماضی کی غلطیوں پر معافی مانگ سکے. تو یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن یہ آگے غلطیاں نہ کریں اور ان کو پابند کر لیں کہ یہ آگے کچھ نہ کریں، تو وہی بڑی غنیمت ہوگی. تو میرے خیال میں کوئی فیوچر کے روڈ میپ پر تو بات ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ انہیں کہیں گے کہ ماضی کا گند دھوئیں، اور تو وہ یہ ممکن نہیں مجھے لگ رہا. اچھا، مجھے پتہ ہے کہ مزمل مجھے اس بات کے اوپر پھر سے کہے گا کہ آپ ایک آئیڈیلسٹ ہیں اور آپ ریالٹی میں نہیں رہتے ہیں، آپ کرنٹ باتیں نہیں کرتے ہیں، ریالٹی کی باتیں نہیں کرتے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ کئی ماضی کی غلطیاں اتنی سنگین ہوئی ہیں تو ہر طرف سے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی اور غیر سیاسی ہمارے جو ادارے ہیں، سپوزٹلی غیر سیاسی ادارے ہیں، ان کی طرف بھی، کہ ان کا احاطہ کیے بغیر شاید آگے کا رستہ طے کرنا وہ ذرا سا مشکل ہو جائے. اور یہاں پر اگر کوئی غلطی اپنی کسی کو غلطی تسلیم کرنے کا کہا جا رہا ہے تو وہ ایک کھلے دل سے کہا جا رہا ہے اور وہ آگے کا رستہ نکالنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اس کا مقصد کسی کی ہتک کرنا، کسی کی تضحیق کرنا جو نہیں ہے. لیکن یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کے بغیر آگے جانا ممکن ہے اور آگے کے لیے ایک رستہ نکالنا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ I am not too sure about that. Amber, I would like a little bit more from you on this thing.
देखिए, मैं तो कहूँगी कि ये जो बार-बार तजवीज़ आती है ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की, हम याद तो दिलाते रहते हैं इसका फ़वाइद क्या है, लेकिन इसको कोई संजीदगी से लेता नहीं है। ये सिर्फ़ बयानात की हद तक होता है। इसलिए जैसे बूमर अंकल मुज़म्मिल ने बिल्कुल सही कहा था कि बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो होने चाहिए और उसका आसान रास्ता भी लगता है, लेकिन होता नहीं है। बट आई थिंक दैट वी शुड कीप स्ट्राइविंग फॉर इट। मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर हम वाकई चाहते हैं कि मुल्क की तकदीर बदले, कि लम्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे सवाल ना करें, तो मेरे ख्याल में यही आगे बढ़ने का एक तरीका है। इससे एक लिमिटेशन जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की थी वो तो मैंने एक पेश की थी, और वजह यही नजर आई थी कि कुछ सियासी जमातें जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक दूसरे की टांगे खींच रही होती है, हुकूमतें गिरा रही होती हैं, उससे फायदा तो नहीं हुआ। लेकिन उसका ये नहीं मतलब था कि स्टेबिलिटी आई है। हमने इंस्टेबिलिटी जिस तरीके से देखी है उसका नतीजा तो यही निकला ना, क्योंकि लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं? तो मेरे ख्याल में कि आइडियल तो यही है, होना चाहिए, बार बार उसका जिक्र करना चाहिए। रियलिस्टिकली होगा मुश्किल लगता है। राइट, सो रियलिस्टिकली मुमकिन नहीं है। मुजम्मिल की बात हमें मान लेनी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी इसरार करूंगा, और मुझे लगता है कि अंबर मेरे से इत्तेफाक कर रही हैं कि आइडियलिज्म का भी दामन हाथ। जी जी जी, जरूर कहें। फिर हमें ब्रेक पर जाना है, जल्दी से एक छोटा सा फिक्रा बोल दें। देखें, हम ये पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी होनी चाहिए, इस हद तक तो मैं अंबर से मुत्तफिक हूँ। आइन में कहीं नहीं लिखा कि वज़ीर आज़म अपनी मुद्दत पूरी करेगा। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म को गैर आइनी तरीके से नहीं निकाला जाना चाहिए। वज़ीर आज़म के जाने और आने के आइनी तरीके पार्लियामेंट आइन में दिए गए हैं, लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि वज़ीर आज़म को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। पार्लियामेंट को करनी चाहिए, वज़ीर आज़म के आने और जाने का रास्ता मौजूद है। ऑन दैट गुड स्ट्रॉन्ग पॉइंट मुजम्मिल, हम एक ब्रेक पर जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम फिर मुलाकात करें। प्रोग्राम खबर और तजिया में एक बार फिर खुशामदीद। अब कुछ बात करते हैं जो डेडलाइन अनकरीब है। वो डेडलाइन क्या है? गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद की डेडलाइन कल ख़त्म हो रही है। इस पर काफ़ी तेज़ी दिखाई जा रही है हर तरफ से। इंटीरियर मिनिस्टर सरफराज भुट्टी साहब और जो निगरां जो काबीना है, उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि जो डेडलाइन के बाद जिनके मामलात अभी भी फंसे होंगे उनको होल्डिंग सेंटर्स में रखा जाएगा, और दूसरी तरफ छापे और निकालने की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि ये बार बार बताया जा रहा था कि गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम है दूसरे ममालिक के शहरी पाकिस्तान में, उनको ही इस डेडलाइन के तौर पर पाकिस्तान से निकाला जा रहा है। एक और जो खबर बीच में आई है और ये तस्दीक भी उसकी की थी कि जिन अफगान बाशिंदों की प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड्स हैं उनको भी इजाज़त नहीं है कि वो इस डेडलाइन के बाद पाकिस्तान में रह सकें। और वजह ये बताई गई है कि जराइम में इजाफा हुआ है, दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफा हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं मुज़म्मिल आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है ये जो मुहिम है किस हद तक कामयाब होगी जराइम और दहशतगर्द कार्रवाइयों के खिलाफ? और दूसरा, इस वक्त जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, UNHCR है, जो बार बार पाकिस्तानी हुकूमत को कह रहे हैं कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तानी हुकूमत क्या इन तंजीमों की बात मान लेगी, रिकंसिडर करेगी, कुछ समझेगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए? देखिए अंबर, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन हज़ारों ऐसे अफ़गानी हैं जिन्हें अमेरिका और बरतानिया ने ये कहा कि आपको हम अपने मुल्कों का वीज़ा देंगे, और वो पाकिस्तान आए वो वीज़ा लेकर उन मुल्कों में जाने के लिए, और वो यहाँ फंसे हुए हैं, उनको आगे का वीज़ा दिया नहीं जा रहा और वो यहाँ पर गैर कानूनी हो गए हैं। हम कोई अमेरिका और बरतानिया का गुआंतामो बे तो नहीं है कि वो अपने लोगों को यहाँ पार्किंग लॉट में पार्क कर दें, यहाँ उनको वीज़ा दे के ले जाएँ या वो वापस अफ़गानिस्तान चले जाएँ। मेरा मतलब है हम उनके 25-30 हज़ार लोगों का मज़ीद बोझ क्यों उठाएँ? अगर वो उनको अमेरिका या बरतानिया लेकर जाना चाहते हैं तो वीज़े दें, स्पेशल फ़्लाइट्स चलाएँ और ले जाएँ उनसे जो उनकी कमिटमेंट है। नहीं लेके जाना चाहते तो हमको उनका गुआंतामो बे नहीं है।
میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی UNHCR اور ہیومن رائٹس کمیشن کی بات ماننی چاہیے. جو انلیگلی ملک میں موجود ہے اسے یہاں سے نکالنا چاہیے, اس کو لیگل طریقے سے یہاں رہنا چاہیے. اگر کسی کے پاس لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو اس کے پاس رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. ہولڈنگ سینٹرز بنانے چاہیے اور وہاں سے لوگوں کو واپس بھیجنا چاہیے. جن کے پاس کارڈز ہیں, پروف آف رجسٹریشن کارڈز بھی ہیں, جو ایک لیگل طریقہ پاکستانی حکومت نے ہی وضع Proof کیا of تھا. registration is not a valid document to stay. Is not a valid document to stay. وہ ٹیمپرری اسٹے تھا, وہ ختم ہو گیا تو وہ ان کو واپس جانا چاہیے. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں ہمیں یہ لاکھوں ریفیوجیز بھی, یا ہم ان کو پاکستانی شہریت دے دیں اور ان کا ریفیوجی سٹیٹس ختم کر کے ان کو پاکستانی ڈکلیئر کر دیں اور کہیں آگے سے کسی کو نہیں لیں گے, یا ان کو واپس بھیج دیں. یہ جو ہم نے ان کو 25-30 سال سے 90 کی دہائی سے ریفیوجی سٹیٹس پہ رکھا ہوا ہے, یہ بھی بطور ریاست کوئی ٹھیک کام نہیں ہے. یا آپ ان کے لیے نیشنلٹی کھولیں, انہیں پاکستان کے ویلڈ ڈاکومنٹس دیں اور ان کو نیشنل بنائیں. اگر آپ نے ان کو نیشنل نہیں بنانا تو آپ ان کو واپس بھیج دیں. اس طرح ریفیوجی رکھنے کا کیا کام ہے؟ تو اور جن کے پاس ریفیوجی سٹیٹس بھی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں ان کے پاس تو بالکل رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے, انہیں والنٹیرلی واپس چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہے, والنٹیرلی واپس چلے جانا چاہیے. عامر صاحب, جیسے مزمل ابھی کہہ رہے تھے, ان کا سٹیٹس جو ہے وہ ریفیوجیز کا ہے, ٹیمپریری ریزیڈنس کا ہے. کچھ کے پاس بعض تو ایسے بھی ہیں جن کی پیدائش پاکستان میں ہوئی لیکن ظاہر ان کے پاس شہریت تو نہیں ہے. تو آپ سمجھتے ہیں یہ جو طریقہ کار حکومت پاکستان نے اپنایا ہے, ماہ کی جو ڈیڈ لائن دی ہے, یہ بتایا کہ ہولڈنگ سینٹرز ہوں گے جہاں ابھی بھی پیپر ورک مکمل نہیں ہے, جس طریقے سے جو خبریں آ رہی ہیں, جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ بعض کے کچھ پیپرز تھے جو پولیس نے پھاڑ بھی دیے تھے, تو یہ اس سے آپ کو لگتا ہے جو پاکستان اپنا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے, یعنی کہ بوجھ ریفیوجیز کا برداشت نہیں کرنا چاہتا, جو مبینہ طور پر جو جرائم پیشہ افراد ہیں یا جو دہشت گردی میں ملوث ہیں, ان کو پاکستان سے نکالنا چاہتے ہیں, کیا یہ مقاصد اس طریقے سے حاصل ہو سکتے ہیں؟ امبر, آئی تھنک کہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے سامنے کے اوپر 2-3 چیزوں کے اوپر. پہلی تو یہ ہے کہ دیکھیں, اس کی مورالٹی آپ نہیں سیٹل کر سکتے ہیں. جس نے ماننا ہے کہ وہ ان کو واپس جانا چاہیے, ان کو پاکستان میں رہنے کا, ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ یہاں پر مہاجر بن کر آئے ہیں, جو یہ سمجھتا ہے کہ ان کو واپس جانا چاہیے, اس کو سمجھانا یہ بہت مشکل ہے کہ اس کے اندر کوئی کریٹیکل ہیومن رائٹس اور ان کی ویلیوز جو ہیں وہ انوالوڈ ہیں. جو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں, ہر حالت میں ہمیں ہیومینیٹیرین کنسرنز کو سامنے رکھنا چاہیے اور ان لوگوں کی جس حد تک مدد ہم کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے, ان کو یہ سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کوئی فری فار آل اکھاڑا نہیں ہے جس کے اندر جو مرضی آ کے کود پڑے اور جس طرح سے وہ اس کو استعمال کرنا چاہتا ہے اپنے مقاصد کے لیے وہ کر سکے. اس لیے میں فوکس کروں گا, آپ نے طریقہ کار کی بات کی نا, میں اس کا ایک انتظامی پہلو کے اوپر فوکس کروں گا. اٹس اے میسو ایکسرسائز. چاہے آپ ہولڈنگ سینٹرز بنانے کی بات کرتے ہیں, ان ہولڈنگ سینٹرز میں جب آپ لوگوں کو لے کر جائیں گے تو وہ انسان ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی ہم نے آپ کو ہولڈنگ سینٹرز میں بند کر دیا, نہ ہم آپ کو کھانے کے لیے دیں گے نہ آپ کو پینے کے لیے کچھ دیں گے. یہ سارا اٹس اے میسو ایکسرسائز. ہم نے پاکستان کو اس ایکسرسائز میں 80 کی دہائی میں گزرتے دیکھا ہے. کیا یہ وقت ایسا ہے, کیا پاکستان کے معاشی حالات ایسے ہیں, forget about the Afghans, forget about the refugees, آپ اپنے ملک کے حالات کو دیکھیں. کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک الیکشن جو کہ جنگ کے بعد ایک سب سے بڑی انتظامی کارروائی ہوتی ہے ایک ملک کے لیے, اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پیرلل اتنی ہی بڑی ایک انتظامی کارروائی شروع کر لیں جس میں آپ کو مشکلات بھی بہت ہوں گی, لوگ ریزسٹ بھی کریں گے, انٹرنیشنل اداروں کا دباؤ بھی آئے گا, اور پھر اس انتظامی کارروائی کو مکمل کرنے کے لیے آپ کے پاس وسائل بھی نہیں ہیں. سیدھی سی بات ہے, آپ جو ہیں وہ جس قسم کے معاشی حالات میں ہیں, آپ کو تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, جبکہ آپ ایک اور نئی ذمہ داری جو ہے وہ سر پہ کھڑی کر رہے ہیں. سو بالکل میں اس چیز کے اوپر اگری کرتا ہوں کہ ملک کو اپنے قانون پر عمل کرنا چاہیے. کسی کو غیر قانونی طور پر, کوئی دنیا کا کوئی ملک اجازت نہیں دیتا کسی کو غیر قانونی طور پر اپنے ملک میں رکھنے کی, لیکن ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ. کیا واقعی یہ نگران حکومت کا کام ہے؟ کیا واقعی پاکستان کے پاس اتنے وسائل آ گئے ہیں کہ وہ اتنی بڑی انتظامی کارروائی کر سکتا ہے؟ ان سب چیزوں کا خیال رکھ کر ایک اتنا بڑا قدم اٹھانا چاہیے جس میں کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو بہت زیادہ مشکل پڑے گی اور ان کی زندگی ان کو بہت ہی تنگ ہوتی ہوئی محسوس ہوگی.
جی ٹھیک ہے جی مزمل آخری منٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ کیا نگراں حکومت یہ کارروائی کری ہے عامر صاحب نے بڑا دلچسپ نکتہ اٹھایا کیا ہمارے پاس وہ وسائل ہیں کہ جو غیر قانونی طور پر مقیم ہیں شہری ان کو ہم ان کا بوجھ ہولڈنگ سینٹرز میں بھی اٹھا سکیں انتظامی کارروائیاں کر سکتے ہیں یہ اتنی زیادہ اہم ہے کہ ہم اپنے وسائل اس معاملے پر خرچ کریں ہم نے ان کو وہاں رکھنا ہے تو وہ اپنے روٹی پانی انہوں نے خود کھانا ہے اور جو نہیں ہے وہ واپس چلا جائے کوئی مہمان تھوڑی رکھنا ہے ہم نے ان کو وہاں پر کہ جی ہم ان کو پورا کھانا پینا سہولیات دے رہے ہوں گے وہ ہولڈنگ سینٹرز ہیں کہ دے شوڈ لیو دو سینٹرز اٹس اے ٹرانزٹ لاؤنج ہولڈنگ سینٹر از اے ٹرانزٹ لاؤنج ٹو ڈپورٹ دیم اور اس کو جتنی جلدی وہاں سے ان کو واپس بھیجا جائے گا وہ تو ہے کہ آپ نے پکڑ کے ایک جگہ اکٹھے کرنی ہے اور پھر وہاں سے ڈپورٹ کرنے ہیں آپ کا خیال ہے کہ ان ہولڈنگ سینٹرز میں ہم ان کو کئی مہینے بٹھا کے رکھیں گے مہمان بنا کے رکھیں گے آئی ڈونٹ تھنک سو اٹس جسٹ اے ٹرانزٹ لاؤنج لوگ پکڑے جائیں گے پنجاب کے 36 اضلاع میں 36 بنائے گئے ہیں ہر ضلع میں ہی رکھا جائے گا اور وہاں سے پھر ان کو سیدھا سرحد پہ ڈپورٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ مزمل اور عامر صاحب پروگرام خبر اور تجزیہ کا وقت ختم ہوا ہے بہت شکریہ آپ نے دیکھا کل ملاقات دوبارہ ہوگی خدا حافظ